अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज अपने आबाई शहर लाहौर से आपसे मुखातिब हूं और जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो दो बीमारियों की जो कैटेगरीज़ हैं, एक को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ या मुतअद्दी अमराज और दूसरे को हम कहते हैं एनसीडी या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, गैर मुतअद्दी अमराज, जिस तरह शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं जो कि एक मरीज़ से दूसरे को नहीं लगती, जबकि टाइफाइड हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये ऐसे अमराज हैं जो मुतअद्दी बीमारियां और एक से दूसरे को लग सकती हैं। और इन दोनों मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमने जिन एक्सपर्ट को दावत दी है वो हैं जनाब डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस पाकिस्तान के। वेलकम टू द शो सर। अच्छा डॉक्टर तारिक, आप माशाल्लाह प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस के, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अवाम नास को बताएं कि ये जो एकेडमी बनी हुई है फैमिली फिजिशियंस की, इसका अगराज़ व मकासद क्या हैं और किस तरीके से ये हमारे अवाम नास की सेहत अमा के जो मसाइल हैं उनको दूर करने में और उनकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या जो है वो ज़िम्मेदारियां सर अंजाम दे रही है। जी, थैंक यू सो मच आमिर भाई। अपना एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन बेसिकली क्यों बनाई गई, हमारे यहाँ ग्रेजुएशन के बाद कोई ट्रेनिंग का सिलसिला नहीं है फैमिली फिजिशियंस का। उनको जो मेडिकल रैप नॉलेज बायस्ड किस्म का नॉलेज देगा वो उनका नॉलेज है टोटली, और वो भी अपनी मर्जी का ही देकर जाते हैं। उन्होंने बायस्ड अपनी होता है। प्रोडक्ट बायस्ड जी इसी तरह ही। अच्छा, न्यूट्रल किस्म का उन्हें सही एक्चुअल जो नॉलेज है वो नहीं मिलता। अब उस सिलसिले में हमने सोचा कि जब, और आप बेहतर जानते हैं बीइंग ए डॉक्टर कि हमारी मेडिकल नॉलेज इतना तेजी से चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है। पूरी दुनिया में देखें कितनी पूरी रिसर्च हो दुनिया रही है में, सर। ठीक है जी। तो जब तक फैमिली फिजिशियन अपने आप को इक्विप नहीं करेगा लेटेस्ट नॉलेज से, तो उसका मरीज जो है वो पढ़ के आता है, इसी तरह ही है वो अपना नेट से पढ़ के आता है, वो चैट जीपीटी से सारा कुछ आजकल देख तो के आता गूगल है। पेशेंट है, हर बंदा गूगल करके हर आता है जी, बंदा। और खुद तो बता रहा वो होता अगर है। आपका नॉलेज अप टू डेट नहीं होगा तो आप मार खा जाएंगे। जी इसी तरह ये ही। सोच के हमने, फिर ये होता है कि हाउस जॉब आपने किया होता है एक या दो सब्जेक्ट्स में, पेशेंट आपने फैमिली फिजिशियन ने हेड टू हर तरह का आ रहा है। हर तरह का पेशेंट देखना है, तो उसका अगर नॉलेज प्रॉपर नहीं है जी तो सर। वो बड़ा, तो इस गैप को फिल करने के लिए एकेडमी, आप अंदाजा करें हम भाई कि हमारे यहाँ 365 दिन है ना साल के, तो मोर देन 400 CME प्रोग्राम्स हम करा रहे होते हैं। जबरदस्त। जी जी। और उसके बाद हमारी सालाना कॉन्फ्रेंस होती है फैमिली कॉन के नाम से, जो 4 दिन का इवेंट है, और उसमें तकरीबन कोई 200 के करीब कंसल्टेंट हमारी डिफरेंट वर्कशॉप्स वगैरह डिफरेंट सेशन करा रहे होते हैं। तो हम पूरा कवर करते हैं थ्रू आउट, जितनी लेटेस्ट रिसर्च हुई होती है पूरी दुनिया में, वो हम अपने जो दूर दराज से आए हुए फैमिली फिजिशियन हैं उनको इक्विप करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमारा जो पुअर पेशेंट है उसको डोर स्टेप के ऊपर वो जो लेटेस्ट इलाज है, जो शायद वो किसी जदीद तरीन जो अब रिसर्च है उसके मुताबिक वो इलाज उसका हो। और एक मैं और आगे चल के आपको बताऊंगा कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया, हमने मेटाबॉलिक डिजीजेज को रिवर्स करने का, जबरदस्त, और लाइफस्टाइल को चेंज करके विदाउट मेडिसिन आप बहुत चीज़ें रिवर्स कर सकते हैं। इसके ऊपर बड़ी सर आपने खूबसूरत बात की। हमारे नाज़रीन को या आवाम को तो यही गिला होता है कि जनाब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो जनाब ढेरों के हिसाब से दवाइयाँ लिखती जाती हैं। डॉक्टर साहब ने जो बात की है वो ये है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या गैर मुतअद्दी अमराज, इसमें शुगर सर फहरिस्त है, ब्लड प्रेशर सर फहरिस्त है, उसमें सिर्फ तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली से, जिस तरह सर ने फरमाया कि हम कोशिश करते हैं कि मरीज़ को कम से कम अद्वियात दें ताकि वो सिर्फ तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली ला कर ही उन बीमारी पर काबू पा लें। एग्जैक्टली। तो हमारे एकेडमी के दो मकसद हैं, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, और दूसरा यह है कि खुदा न खास्ता कोई नेचुरल क्लेमिटीज आ जाएं इस मुल्क में, जैसे सैलाब आ गया, ज़लज़ला आ गया, उसमें फिर हम कुदरती आफात में देखें ना, अब आजकल सैलाब भी सूरत हाल पैदा हुई है, उस सिलसिले में हम अपनी टीमें लेके जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे हम लेके जाते हैं और अपने हम वतनों के की जहाँ पे हेल्प हो सकी वो करते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो पब्लिक अवेयरनेस, डिजीज़ के बारे में पब्लिक अवेयरनेस।
ابھی ہم نے جو ہیلتھ اسکول ڈپارٹمنٹ ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کے ساتھ مل کے ایک ایم او یو ان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم تمام انسٹیٹیوشن میں جا کے ہماری جو ینگ ایج ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں ہماری ایک سی ایم ای پچھلے دنوں ہوئی, وہ ایک کیس پریزنٹ ہوا 19 سال کی لڑکی ہارٹ اٹیک کے ساتھ, کوئی فیملی ہسٹری نہیں, کوئی اسے شوگر بلڈ پریشر نہیں ہے. وہ کیا تھا, اس کی ہسٹری میں کیا نکلا کہ وہ تھرو آؤٹ فاسٹ فوڈ لیتی تھی. اور فیمیلز میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, فیمیلز میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہی جا کے مینوپاز جب بہت کم ہے, میلز کے اندر انسیڈنس زیادہ ہے سر. میں متعدد پروگرام اس موضوع پہ کر چکا ہوں. جی. تو فیمیل میں 19 ایئر کی, تو ہم مطلب ہمارے لیے وہ بڑا ہی ایک دردناک وہ بات تھی کہ یار اگر اس ایج میں اگر آ گیا ہے تو میلز کا کیا, ہماری ینگ جنریشن تو تباہ ہوتی جا رہی ہے. جی بالکل سر. تو یہ جا کے یہ 3-4 غلطیاں کر رہے ہیں. ایک تو ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ آگے, فاسٹ فوڈ بہت زیادہ آ گیا, ڈرنکس وغیرہ جتنی ہیں, انرجی ڈرنکس فلانا ڈرنک فلانا. اس کے علاوہ پھر نیند کا جو مسئلہ ہے, بچے رات کو جاگتے ہیں, دن کو سوتے ہیں, اس کے بعد ایکسرسائز کوئی نہیں, موبائل پہ بیٹھے ہوئے, لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے, بیٹھے رہنا ہے. پہلے ہمارے جب بچپن تھا تو بچے گھر نہیں ٹھہرتے تھے, ملتے نہیں سر. تھے. مائیں پکڑ پکڑ کے ہمیں بٹھاتی تھیں کہ بھائی گھر آ جاؤ, اب شام ہو گئی ہے, اور ہم آؤٹ ڈور گیمز کھیلتے تھے, کرکٹ کھیل لیا, فٹ بال کھیل لیا. اب آج کل کے بچے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں اس کا, وہ سارا ورچوئل گیمز کھیل رہا ہے, وہ موبائل پہ بیٹھا ہوا. اور آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سٹریس لیول بہت بڑھ گیا ہے یوتھ میں. سب کچھ ہونے کے باوجود ان کا سٹریس لیول, تو انہیں یہ واپس لانا جو ہماری جیسے آج سے 50 سال پہلے تھی. ڈاکٹر صاحب 50 سال پہلے کسی کا اگر الٹرا ساؤنڈ کراتے تھے نا, اس کا فیٹی لیور نکل آتا تھا نا, ہم کہتے تھے یہ الکوہولک ہے, اور وہ واقعی الکوہولک ہوتا تھا. آج 80-90% کا فیٹی لیور نکل رہا ہے, تو ہم تو الکوہول نہیں پی رہے. اور اس زمانے میں لیگل بھی تھی, آپ کو یاد ہو 50 سال پہلے بارز ہوتے تھے, لاہور میں بارز ہوتے تھے. بالکل. تو آج ہم جوس, کولڈ ڈرنکس, ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ جس میں ہائی فرکٹوز کارن سیرپ یوز کیا جا رہا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کا فیٹی لیور کر رہی ہیں. اسی طرح اور ہم تو بڑے دڑلس کہتے ہیں, ہم تو اپنے بچے کو فریش جوس دیتے ہیں. جی جوس میں کیا آپ نے فائبر نکال دیا جو فائدہ مند تھا, جو اصل اس کا تھا, نچوڑ تھا جی. اور آپ نے فروکٹوز جو ہے وہ آپ کے لیے ٹاکسک ہے. 16 گرام سے زیادہ آپ فروکٹوز لے ہی نہیں سکتے, وہ ایک چھوٹے سے سیب میں پوری ہو جاتی ہے. تو باقی آپ نے سارا جو کیا وہ فیٹی لیور اس نے بنایا. تو یہ ایجوکیشن آپ نے جو ہے نا یوتھ کو دینا, یہ بہت ضروری ہے اگر ہم نے انہیں بچانا ہے. سر یہ تو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. میں یہ کہوں گا, دیکھیں میں نے کافی ملکوں کے صحت کے جو ماڈلز ہیں وہ دیکھے, متعدد میں نے پروگرام کیے فیڈرل ہیلتھ منسٹر صاحب کے ساتھ اور جو پالیسی میکرز ہیں ان کے ساتھ. ویسٹ کے اندر دیکھیں یا ترقی یافتہ ممالک میں دیکھیں سر, وہاں پر یہ چیزیں کورس کا حصہ ہیں. بالکل ایبسلیوٹلی. کہ بچوں کو ان کی گھٹی میں یہ تمام بنیادی چیزیں ڈوز اینڈ ڈونٹس وہ بچپن میں ڈال دیتے ہیں, تبھی آپ دیکھیں ان کے ہیلتھ کے انڈیکیٹرز کتنے بہتر ہیں. ڈاکٹر صاحب وہاں پہ اسکول کے انہوں نے ایریا مارک کیا ہوا ہے کہ اتنے ایریا کے اندر کوئی کولڈ ڈرنک نہیں بکے گی, کوئی یہ فاسٹ فوڈ نہیں بکے گا, انہیں ہیلدی چیزیں دی جائیں گی بچوں کو. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں ساری یہ چیزیں ان کی کینٹینز میں اویلیبل ہیں. تو وہ پھر جب انہوں نے وہی کھانا پینا ہے, گھر کا کوئی بچہ کھانے کو تیار ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہماری جو ہے وہ آئندہ جو نسل ہے, اگر ہم نے روکا نہ, اور اس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ یہ پریونٹیبل ڈیزیزز ہیں. یس, آپ کے اختیار میں ہیں چیزیں. بالکل. آپ اپنا لائف سٹائل چینج کر لو وداؤٹ میڈیسن, آپ ان ساری چیزوں کو ریورس بھی کر سکتے ہو, بچ بھی سکتے ہو. نارمل بندہ 10 سے 15 سال لیتا ہے پری ڈائبٹیز سٹیج میں, جہاں پہ بڑا ایزیلی آپ اس کو واپس لا سکتے ہو, اس کا جسٹ لائف سٹائل چینج کر کے. ٹھیک ہے جی. یہ 15 سال آپ کے پاس اتنا گولڈن پیریڈ ہے کہ اگر آپ پھر چلے گئے تو پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اس 15 سال میں ہوتا کیا ہے کہ ہم ٹیسٹ کراتے ہیں, جو بلڈ شوگر کرا لیا, HbA1c 3 مہینے والا ٹیسٹ کرا لیا, ہم سمجھتے یہ تو نارمل ہے. وہ بھائی آپ کی انسولین لیول بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے شوگر آپ کی نارمل آ رہی ہے. آپ انسولین لیول کراؤ فاسٹنگ,
جو ہم عام طور پر کی جاتی ہیں وہ بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں کی جاتی ہیں، جس میں لیکچرز بھی ہوتے ہیں، اس میں کنسلٹنٹس یا اسپیشلسٹ بھی آتے ہیں، کئی دفعہ فورن ایکسپرٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں اور ہینڈز آن ٹریننگز بھی کروا رہے ہوتے ہیں، جس میں وہ پریکٹس کرواتے ہیں مختلف پروسیجرز کرنے کی۔ تو ہماری پبلک کا جو تاثر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ڈاکٹرز جو ہیں یہ اپنا کوئی سوشل گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں، اور یہ گالا نائٹ اور یہ ڈنر وغیرہ جو ہے یہ صرف ایک لیئر ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ ہماری عوام کی یہ پرسیپشن جو یہ بنتی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو کلیئر کریں تاکہ عوام الناس کو پتہ چلے کہ یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اس میں ڈاکٹرز کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، ان کی ایجوکیشن ہو رہی ہوتی ہے، تاکہ وہ جدید ترین تحقیق سے بھی متعارف ہو جائیں اور پیشنٹس کا زیادہ بہتر طریقے سے علاج کر سکیں۔ اس پہ روشنی ڈالیے گا سر۔ بڑا اچھا کویشچن ہے آپ کا، اور یہ کئی جگہ پہ ہمیں فیس کرنا پڑا۔ پی ایم ڈی سی کی میٹنگ ہو رہی تھی، میں اس میں تھا، تو ایک بیوروکریٹ نے یہ نقطہ اٹھایا کہ جی فارماسیوٹیکل کمپنیز ڈاکٹرز کو باہر لے کے جاتی ہیں، ان کی کانفرنسیں اتنی لگزوریس ہوتی ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے انہیں کہا، میں نے کہا جی آپ ایک کام کریں، گورنمنٹ آج کے بعد ذمہ لے لے کہ ہم نے ڈاکٹرز کی ٹریننگ ہمارے ذمہ، کوئی فارماسیوٹیکل کمپنی نہیں کرائے گی۔ نمبر 2، ہماری کانفرنسیں ختم کر کے اگر آپ دوائیوں کا ریٹ نیچے لا سکیں گے تو ہم آج ہی کانفرنسیں بند کر دیتے۔ آپ کا دوائیوں کا ریٹ کس نے دیا؟ کسی ڈاکٹر نے دیا؟ وہ تو خود دے رہے ہیں، گورنمنٹ کے ادارہ دے رہا ہے، پیسے لے کے ڈرائیو دے رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، اس میں کسی ڈاکٹر کا کوئی، یا تو یہ کہ ڈاکٹر اور ہر فارماسیوٹیکل نے یہ یہ نہیں پاکستان میں، پوری دنیا میں انہوں نے ایک بجٹ رکھا ہوتا ہے ایجوکیشن کے لیے، وہ انہوں نے لازمی رکھنا ہوتا ہے۔ جو ایتھیکل کمپنیز ہیں وہ اس بجٹ میں سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں عوام کے اوپر خدا نخواستہ ایک تو نہیں کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ انسٹیٹیوشن میں گورنمنٹ اجازت ہی نہیں دے رہی کہ وہاں پہ جا کے جو لوگ 80% فیملی فزیشین جو ہیلتھ ڈیلیوری دے رہے ہیں ان کو جہاں جا کے ٹریننگ دی جائے۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں آن آور اون کرنا پڑ رہا ہے یہ سارا کچھ، اپنی مدد آپ کے تحت ہم ڈاکٹر سے بھی کچھ نہیں لیتے، تو ہم ان کی ایجوکیشن اور اس ایجوکیشن سے ڈاکٹر صاحب اتنا فرق پڑا ہے کہ وہ پیشنٹ جو 10-12 گولیوں پہ تھے، ایک بلڈ پریشر کا ایک ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے، وہ موٹاپے کے لیے کچھ لے رہا ہوگا، وہ بلڈ پریشر کے لیے بھی لے رہا ہوگا، اس کے مسل پین بھی ہوں گے، جوائنٹ پینز بھی ہوں گی، تو نسخہ تو اس کا 10-12 گولیوں کا بن جائے گا۔ ہم نے ایک ایوریج نکالی 10 سے 12 منیمم ٹیبلٹس بن جاتی ہیں، اتنی سر بن جاتی ہیں۔ بلڈ تھنرز بھی دینے آپ نے؟ بالکل، وہ بھی لینے ہیں، سارا کچھ۔ اچھا، اب کیا ہے کہ وہی بندہ اگر اس کا لائف سٹائل ٹھیک کر دیا جائے تو وہ ہو سکتا ہے ایک آدھ دوائی پہ آ جائے، یا مزید وہ کوشش کرے تو ٹوٹلی بھی فری آف میڈیسن ہو سکتا ہے۔ تو ہم تو اس کے اوپر دے رہے ہیں کہ خدا را، انڈیا نے ایک نعرہ لگایا کہ بائی دا ایئر 2047 ہم نے ڈائبٹیز ختم کرنی ہے انڈیا سے۔ تو ہم نے یہ سوچا اکیڈمی لیول پہ کہ انڈیا کر سکتا ہے تو ہم تو ایک ہی ہیں، اور ان کی آبادی بھی ہمارے سے کتنے گنا بہت زیادہ زیادہ ہے، تو ہم کیوں نہ کوشش کریں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، دوائیاں لکھنا، آپ ایک بندہ آیا اس نے کہا جی اب میں نے مائیگرین کے کیس جو درد شقیقات سر کی درد ٹھیک ہی نہیں ہوتے تھے ڈاکٹر صاحب، ان کے صرف کاربز بند کیے، ان کی ہیڈ ایک ٹھیک ہو۔ زبردست، اتنا زبردست، میں اتنا پریشان تھا کہ وہ ہر ہفتے آ جاتے تھے اور شدید درد کے ساتھ آتے تھے۔ میں سرچ پڑھی تو میں نے کہا چلو آزما کے اس کو دیکھتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب اتنے ریمارکیبل رزلٹ ملے۔ تو ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کون سا دوائیوں سے چھٹکارا حاصل کروایا دوائیوں سے چھٹکارا کون سا شعبہ ہے ڈاکٹر صاحب جو کہتا ہے کہ میرا مطلب پیشنٹ جو ہمارے اگر بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ ہمارے کلائنٹ ہیں، ٹھیک ہے نا، حالانکہ ہم انہیں اس طرح سے ظاہر بھائی ہم تو ایز اے پیشنٹ دیکھتے ہیں، پیشنٹ دیکھتے ہیں نا، ایک تقدس ہے اس کا، اگر اس کو دیکھا جائے تو ہمیں جن کو جو انکم آ رہی ہے ڈاکٹر کو، وہ پیشنٹ ظاہر بات ہے کہ جی بالکل، ٹھیک ہے نا، اس نے بھی تو اپنی زندگی ہم گزارنی کیا ہے۔ کون سا شعبہ جو چاہے گا کہ میرے کلائنٹیج ختم ہو جائے، میری کلائنٹیج کم ہو جائے، اور لوگ صحت مند رہے اور میرے پاس آئے نا۔ واحد میڈیکل پروفیشن ہے جو لوگوں کو پریونٹیو، دیکھیں جو ہم لوگوں کو کہتے ہیں یہ فارسی ٹیکے لگائیں آپ بیماریوں سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے جی، اب اگر لوگ نہ لگوائیں تو پھر اس میں ڈاکٹر کا کیا، ہم تو آج بھی یہ پیشہ باقی کئی پیشوں سے
دیکھیں جب ڈیٹیریوریشن ہوتی ہے نا تو پورے من حیث القوم پوری من حیث سب کی القوم ہوتی ہے، اس میں جج کیا، جرنیل کیا، بیوروکریٹ کیا، سب لوگ آ جاتے سارے ہیں سر. انوالو ہوں گے، اور ڈاکٹر یہ نو ایکسیپشن، اخلاقی انحطاط ہر لیول پہ ہوا ہر ہے سر. لیول پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو چاند اکا دکا مثالیں اگر کوئی دے جی فلانے ڈاکٹر، یہ جیسے ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا کہ بوریاں بھر کے لے کے جاتے ہیں، تو وہ چاند ایک ہوں گے. بے شمار تو یہ ہے کہ بڑی مشکل سے اپنے بچوں کا جو ہے وہ خرچہ نکال رہے ہیں. اسی طرح ٹھیک ہے ہی جی. سر. اور آج کل جو حالت ہوگی ہے 1.5 کروڑ روپیہ دے کے آپ پرائیویٹ میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بنتے ہیں، 40,000 کی نوکری نہیں ملتی. اور صاف ستھرا پنجاب میں جو سویپر ہے اس کی تنخواہ 42,000 ہے. سر المیہ ہے ایسے یہ المیہ ہے بہت بڑا. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں سٹل اگر ہم مختلف جگہوں پہ کروا رہے ہیں اپنے بیہاف پہ، اس سے نہ کسی پیشنٹ کی کاسٹ کے اوپر فرق پڑ رہا ہے، بلکہ ان کی کاسٹ ڈکریز ہو رہی ہے. جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ اڈاپٹ کرو تو آپ کی نمبر آف پلز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی آپ کے پیشنٹ کی. سر ایک اور پہلو سے اس کے اوپر غور طلب بات، چونکہ مجھے 30 سال ہو گئے فارماسیوٹیکل سیکٹر میں بھی، الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ بھی پچھلے 10 سال سے میں اٹیچڈ ہوں. جی. آپ یہ دیکھیے پاکستان کی کون سی ایسی انڈسٹری ہے جس نے لاکھوں لوگوں کا روزگار پاکستان میں برقرار رکھا ہے اور گروتھ کر رہی ہے. بالکل بالکل. 90 کی دہائی میں 70% ہماری ادویات کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس ملک کی، وہ ملٹی نیشنل کمپنی جن کو ہماری جو لیڈران ہیں اور وہ عوام ہیں، وہ جو یہودیوں کی کمپنی ہیں، وہ بزنس کر رہی تھی ادھر، وہ دوائیاں دے رہی تھیں. بالکل ایسی آپ نے خود انحصاری کی. اب اس وقت صرف وہ 20% رہ گئی ہیں جو ملٹی نیشنل ہیں. 80% آپ کی ادویات آپ کے اپنے ملک میں بن رہی ہیں، اور ان کی پرائسز سر ابھی بھی آپ کمپیئر کریں تو یورپ سے، یو ایس سے ترقیات بہت کم قیمت کے اوپر مل رہی ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. ایکسپورٹ واحد ہمارا دیکھیں ترا امتیاز ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں کہ جی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کتنی بڑی ہے، ختم ہو گئی ہے. واحد یہ انڈسٹری ہے سر جو کتنے ملکوں میں، کم از کم 60-70 ملکوں میں پاکستان کی بنی ہوئی ادویات انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ایکسپورٹ ہو رہی ہیں، اور ان کو ریگولیٹر چیک کرتے ہیں. اگر بین الاقوامی معیار کے مطابق ہو تو تب ڈرگ رجسٹر ہوتی ہے. بالکل. تو ملک کو کتنی اکنامک انفلکس کتنا ہو رہا ہے، زر مبادلہ کتنا آ رہا ہے ملک کے اندر. تھرڈ پوائنٹ سر انٹرسٹنگ آپ کو بتاؤں، آئی ایم شیور آپ کے نالج میں ہوگا. سینٹرل ریسرچ فنڈ CRF، یہ پچھلے کوئی 3-4 دہائیوں سے پاکستان میں ایک قانون کے تحت ہر فارماسیوٹیکل کمپنی کو اپنے نیٹ پروفٹ کا 1% فیڈرل گورنمنٹ کو سینٹرل ریسرچ فنڈ میں جمع کروانا لازم ہے بائی لا. اب اس کا مقصد کیا تھا، منشور کیا تھا کہ جی پاکستان میں ہم ڈرگس کے اوپر ریسرچ کروائیں گے تاکہ باہر کے ملکوں کے اوپر ڈپینڈنس کم ہو سکے. آج تک کون سی ریسرچ ہوئی ہے مجھے بتائیے؟ اربوں روپیہ ہر سال جا چکا ہے سرکاری اداروں میں. وہ کہاں خرچ ہوتا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں. بس وہ جگہ ٹیکس ہے، ہر کمپنی کو دینا پڑ رہا ہے کیونکہ لا ہے. تو بہت بڑے کمپلیکس پرابلم ہے سر اس ملک کے. اور اس تمام صورتحال میں سر اگر ڈاکٹر یقین کریں، اگر ڈیلیور کر رہے ہیں نا سر، تو سلام کرنا چاہیے. بڑا زبردست. یورپ میں سر میرے ایک دوست ہیں، وہ ادھر UK میں وہ ہوتے ہیں، تو ان کا کولیگ ہے ڈاکٹر تھامس. ایوریج انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ 12 سے 15 پیشنٹ میکسیمم پورے دن میں، اس سے زیادہ نہیں. تو وہ مجھے بتا رہا تھا دوست میرا، کہا تھامس نے ایک دن 18 پیشنٹ دیکھ لیے تو وہ جناب بیڈ پہ آ کے لیٹ گیا. او آئی ایم سو ٹائرڈ، آج میں نے 3 پیشنٹ ایکسٹرا دیکھ لیے ہیں. اور ادھر آپ دیکھیں سر ہمارا OPD کے اندر ایک ڈاکٹر، کل میں نے پروگرام کیا، آرتھو کے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جنرل ہسپتال کی OPD میں 300 پیشنٹ آتا ہے ایک دن میں، اور 5 بندے اگر آپ دیکھیں تو کتنا پیشنٹ دیکھ رہے ہیں. تو یہ مسائل جو ہیں یہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹر کن حالات سے گزر رہے ہیں. تو بہرحال سر ان تمام مشکلات کے باوجود ہم اپنے حصے کی جو ہے شمع جلائے رکھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہماری بھی کوششیں جو ہیں وہ رنگ لائیں. اچھا سر، اب ہم آتے ہیں 2 کیٹیگریز ہم نے پروگرام کی شروع میں ڈسکس کی. تو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز بہت زیادہ برڈن ہے. اب کمیونیکیبل ڈیزیزز کا برڈن کم ہو گیا ہے جب سے ہمارا EPA پروگرام بہتر ہوا ہے. اب یہ والا سسٹم اوپر آ گیا ہوا ہے. تو اس میں سر
سیدھا سیدھا کون کون سی ایسی بیماریاں جو اس وقت میٹر آف کنسرن ہے ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے پریشانی کا باعث یا لمحہ فکری ہے ہمارے لیے؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں نا، بیسیکلی یہ لائف سٹائل کی ڈیزیزز ہیں. اس میں میجر 8 بیماریاں ہیں جو کہ ایک آتی ہے نا، جیسے کسی گھر میں ایک بہن آ جائے نا تو اس کی کوشش کرتی ہے کہ یہ گھر بڑا اچھا ہے، ویل آف ہے، میں اپنی چھوٹی تو میں بہنوں کے بھی باقی رشتے ساری ادھر کرا بہنوں دوں. کو بھی ادھر ہی لے آؤں. ٹھیک ہے جی. ایگزیکٹلی یہ ہوتا ہے کہ موٹاپے سے کام شروع ہوا، اس کے بعد موٹاپے کے بعد آپ کو ڈائبٹیز ہوئی تو آپ کی جو نائٹرک آکسائڈ پروڈکشن ہے بلڈ ویسل کے اندر وہ بہت کم ہو جاتی ہے یا بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ویزو ڈائلیٹیشن یعنی جو نالیاں ہیں وہ پھیل نہیں سکتی، وہ کنسٹرکٹ کر جائیں گی. جب کنسٹرکٹ کر جائیں گی تو سپلائی خون کی کم ہو جائے گی، تو وہ بلڈ پریشر ہو جائے گا. چونکہ ریزسٹنس ہے نا، ہم نے ہارٹ ریٹ انٹو پیریفرل ریزسٹنس دیکھا تھا کہ از اکول ٹو بلڈ پریشر. جی بالکل. اس کو ہم اسینشل آج تک یہ کہتے رہے کہ دس از اسینشل ہائپر ٹینشن، ہمیں اس کی وجہ کا نہیں پتا، لیکن کچھ سیکنڈری یہ پرائمری جو ہوتی ہے اسینشل ہائپر ٹینشن اس کی وجہ کا نہیں پتا، جو کڈنی کی وجہ سے ہو، جو کوآگولیشن آف، وہ تو سیکنڈری کازز ہے نا، اس کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے. یہ پرائمری کاز یہ تھی نائٹرک آکسائڈ جو ہے، جڑ جو ہے وہ ہم نے وہاں سے نکالی ہے. اور اس کی جڑ جو ہے وہ انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے، وہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں. اس کے بعد یہ آپ کا ہو گیا موٹاپا، ہو گیا ڈائبٹیز، ہوگی بلڈ پریشر ہو گیا، پھر بلڈ پریشر کے ساتھ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، ہارٹ اور خون کی نالیوں کی تمام بیماریاں. پھر آپ کا جب بھی موٹاپا ہوگا، انسولین ریزسٹنس ہوگی تو آپ کی میموری لاس ہوگا، میموری بہت کم ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کا ہارٹ اٹیک. پھر گردوں کے اوپر موٹاپا جو ہے یہ گردوں کے اوپر، اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ یہ گردوں کو خراب کرتا ہے. پھر پی سی اوز خواتین میں پولیسسٹک اووریز، ٹھیک ہے، جس سے انفرٹیلیٹی ہو جاتی ہے، ان کے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں. سر ابھی میں نے ریسنٹلی پروگرام کیا، آپ کی بات کو سیکنڈ کروں تو ہر 10 میں سے 4 نوجوان لڑکیاں یا خواتین ریپروڈکٹیو ایج میں وہ پی سی او ایس کا شکار ہیں. بالکل. اور ان میں آگے جا کے شادی ہوگی، انفرٹیلیٹی ہو جائے گی، بچہ پیدا نہیں ہوگا، تو وہ سارا ٹینشن ہو رہا ہے. لیکن لوگ اس لیول پہ جب اس کو روکنا تھا، وہ فاسٹ فوڈ اور یہ ساری چیزیں وہ نہیں کی، اب رو رہے ہیں کہ جی بچہ پیدا نہیں ہو رہا. پھر کچھ کینسر ایسے ہیں جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہے آپ کے موٹاپے سے، تو کولیسٹرول کی جاتی، پھر فیٹی لیور. یہ ساری جو ہے نا بیماریاں یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں. اور یہ ساری اچھی بات یہ ہے کہ یہ ساری ہی ریورسیبل ہیں اگر آپ اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں. لائف سٹائل میں کیا چینجز کرنی ہے؟ 4 میجر فیکٹر ہیں. ایک فوڈ کا ہے، ایک سلیپ کا ہے، ایک ایکسرسائز کا ہے، ایک سٹریس کا ہے. فوڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں میں گنوا دیتا ہوں، نان، چاول، آلو، چینی، جوس، کولڈ ڈرنک، دودھ سوڈا، ملک شیک، بیکری آئٹم تمام، چونکہ اس میں ہائی فرکٹوز کارن سرپ سب میں یوز ہو رہا ہے. اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ اور یہ بازاری جتنے کھانے جو آئل یوز ہو رہا ہے وہاں پہ وہ اتنا ریسائیکلڈ بھی ہوتا ہے سر، ایک ہی آئل میں بار بار خراب جو ہے نا. سموسوں کا آپ گھر میں بنائیں وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا جو بازاری کا ہوگا، کیونکہ وہ اتنا کالا تیل ہو چکا ہوگا کہ اس کے کیمیکل ڈیگریڈیشن اتنی ہو چکی ہوگی زیادہ، اور پوائزن وہ بن چکا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے اپنی زندگی سے نکالنی ہیں. میں اپنے پیشنٹ کو کیا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں صبح اٹھے 2 گلاس پانی پی لیں یا نیمبو پانی پی لیں. اس کے بعد تھوڑا سا لیٹ ناشتہ کریں، 11-12 بجے ناشتہ کریں، اس میں 3 سے 4 انڈے. اور یا میں کلیئر کرنا چاہوں گا، ہمارے لوگ زردی سے منع کر دیتے ہیں کہ یہ کولیسٹرول اور بلڈ پریشر آپ کا بڑھائے گی. قطعاً یہ نہیں بڑھاتی. اور اس میں اگر آپ خالی سفیدی کھائیں گے، سفیدی کا جو انسولین بڑھانے کا انڈیکس ہے، انسولین انڈیکس، وہ 55 ہے، اور جو زردی کا ہے وہ جسٹ 5 ہے. تو اگر آپ زردی نکال دیں گے تو آپ کا انسولین انڈیکس، اور ہم نے کرنا کیا ہے ہوتا ہے کہ اس لائف سٹائل چینج میں ایسی چینج لانی ہے کہ آپ کا انسولین لیول نیچے آئے، بیس لائن کے قریب رہے. اگر انسولین ہائی رہے گی تو انسولین ریزسٹنس ہوگی، اور یہ ساری بیماریاں بیسیکلی انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے اسی سے ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم نے اس کو کم کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کی 7-8 گھنٹے کی نیند. ہاں ایک چیز میں اس میں کہ ملٹیپل جو میلز ہیں، آپ صبح ناشتہ کیا، آپ کی انسولین بڑھی، ابھی وہ نیچے آ رہی تھی، آپ دفتر گئے، آپ نے چائے بسکٹ لے لی، وہ پھر اوپر چلی گئی.
پھر اب نیچے آ رہی تھی دوپہر کا کھانا کھا لیا وہ پھر اوپر چلے گی، پھر شام کو گھر آئے تو گھر میں پھر ایوننگ ٹی، وہ پھر اوپر، پھر ڈنر، پھر وہ رات اسپائکس ہی آتی رہیں گے وہ تھرو آؤٹ، اسپائکس ہی آتی رہیں گی، وہ بیس لائن کے قریب ہی نہیں آئے گی۔ قریب بھی نہیں آئے گی۔ اس کو بیس لائن پہ رکھنے کے لیے دو چیزیں، ایک ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ جو ابھی میں نے گنوائے ہیں وہ بند کرنے پڑیں گے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو فاسٹنگ کرنی پڑے گی، یعنی دن میں آپ نے صرف 2 دفعہ کھانا ہے، باقی آپ پانی یا گرین ٹی یا بلیک کافی لے سکتے ہیں، کھانا کچھ نہیں آپ نے، پھر آپ کی انسولین نیچے رہے گی۔ دوسری چیز پہ ہم آئے، اس میں آگی نیند۔ نیند یہ ہے کہ منیمم 7 to 8 آورز یہ مسٹ ہے ہر ایک بندے کے لیے، اور وہ بھی پریفریبلی ارلی آورز میں۔ ہمارے دین نے بڑی اچھی چیزیں ہمیں بتائی ہیں، عشاء کے وقت پڑھ کے سو جاؤ، فجر کے وقت اٹھ جاؤ، یہ وہ پیریڈ ہے جس میں آپ کی ساری ریجنریشن او یس، وہ ہو جائے اتنا گی، ریسٹنگ فیز میں ہوتا ہے جسم کے بالکل۔ پورا ویئر اینڈ ٹیئر دوبارہ ریپیئر ہو جاتا ہے۔ جتنا پورے دن میں ہوا ہوتا ہے وہ سارا، اور جب یہ فاسٹنگ کرتے ہیں تو ایک پروسیس ہوتا ہے آٹوفیجی، سیلف کلیننگ، یس، سیلف ایٹنگ۔ ہمارے اندر جتنے جرمز وغیرہ ہیں، جتنے ڈیڈ سیل پڑے ہوئے ہیں، ان کو جیسے دوسرے ملکوں میں لوگ یہ جو میونسپل ویسٹ ہوتا ہے اس سے انرجی پر اس کو جلا کے اس سے انرجی پیدا کرتے ہیں، الیکٹریسٹی پیدا کرتے ہیں، تو ہمارا جسم اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ رکھا ہوا ہے آٹوفیجی کا پروسیس، ریسائکلنگ کا، کہ وہ ریسائکل کر دیتا ہے ان سب کو، بری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اس سے انرجی ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہم اپنے پیشنٹس کو ٹریننگ کراتے ہیں کہ پہلے آپ نے یہ 8 آورز ایٹنگ ونڈو رکھنی ہے، 16 آورز کی فاسٹنگ کرنی ہے، پھر آہستہ آہستہ آپ 1 میل اے ڈے پہ آ جائیں، جو بہت زیادہ ہے نا جن کے پرابلمز ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ہم انہیں 48 آورز، 72 آورز اور ایک ویک کی 5-6 مہینوں میں فاسٹنگ کراتے ہیں، واٹر فاسٹنگ۔ ڈاکٹر صاحب اس سے ایک سٹیم سیل ریجنریشن ہوتی ہے، جتنے آپ کے ٹیشو ڈیمیج ہو چکے ہیں وہ ان کی ریجنریٹ ریپیئر کا میں نے سلسلہ ایک شروع ہو ہفتے کی ہے خود، میں نے کہا پہلے میں خود کروں گا پھر پیشنٹ کو بتاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب پہلے دن سیکنڈ ڈے جو تھا تھوڑی سی ویکنس ہوئی، تیسرے دن سے آنورڈ آئی واز مور انرجیٹک، وگر دوبارہ آ گئی ہوگی، دوبارہ آ گئی، اب میری کلیئرٹی ہوگی برین کی، اور اتنا زبردست میں فیل کر رہا تھا۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو بغیر میڈیسن کے۔ پھر نیند کے بعد تیسری چیز آ گئی ایکسرسائز۔ ہر بندے کو ریکمینڈڈ یہ ہے کہ 30 منٹس فار 5 ڈیز تو ضرور کرے، لیکن میں پیشنٹس اپنے کو کہتا ہوں آپ نے ناشتہ کیا 15 منٹ آپ نے اس کے بعد واک کرنی ہے، کھانا کھایا اس کے بعد پھر 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ آپ نے واک کرنی ہے۔ اس سے آپ کا جو گلوکوز کا سرج ہے وہ کم ہو جائے گا، کیونکہ کیلریز کنزیوم بھی ہو رہی ہیں، کنزیوم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی وہ سرج، تو جب گلوکوز کی سرج کم ہوگی تو انسولین کی بھی ریکوائرمنٹ کم ہو جائے گی، آٹومیٹکلی ریکوائرمنٹ ہی کم اور زبردست۔ نیچے رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ آخری جو چیز ہے وہ ہے سٹریس لیول۔ اگر آپ سٹریسفل ہیں تو آپ کی انسولین ریزسٹنس بھی بڑھے گی، آپ کے سٹریس ہارمون کارٹیسول وہ سارے بڑھیں گے، اور جب یہ بڑے ہوں گے نہ آپ کا فیٹ لاس ہوگا، نہ موٹاپا کم ہوگا، اور بلکہ آپ کے ٹیشو ڈیمیج بڑھ جائے گا۔ تو یہ 4-5 چیزیں اگر آپ اڈاپٹ کر لیں، اور میں کہتا ہوں دوسری چیز ہے کہ اور کہتا ہوں کہ جب شام کا آپ کھانا کھائیں تو سب سے پہلے سیلڈ ضرور لیں۔ فائبر اگر پہلے لیں گے تو وہ اندر آپ کے ایک لیئر بنا دے گا انٹسٹائن میں، پروٹیکٹیو لیئر ہے جی، وہ اگر تھوڑا کارب آپ لیں گے بھی تو وہ اتنا جلدی جذب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ مثلا 2 بندے ہیں، سیم کھانے ہیں، سلاد ہے، گوشت ہے، روٹی ہے اور سویٹ ڈش ہے۔ ایک بندہ پہلے سویٹ ڈش کھاتا ہے، بعد میں روٹی سالن کھاتا ہے اور آخر میں سلاد لیتا ہے۔ دوسرا کیا کرتا ہے، پہلے سلاد کھاتا ہے، روٹی سالن کھاتا ہے اور آخر میں سویٹ ڈش کھاتا ہے۔ اس کا شوگر لیول بہت کم رہے گا کیونکہ اس نے سیلڈ پہلے کھایا، اس سیلڈ نے جو اس نے سویٹ ڈش کھائی اس کو ابزارب نہیں ہونے دے رہا جلدی، اس نے پہلے سویٹ ڈش کھائی، وہ ساری کی ساری کاربوہائیڈریٹ تو ڈائجسٹ بھی بڑی جلدی ہوتے وہ ہیں، جلدی ہو جاتے ہیں، جلدی ابزارب ہو گئے، جلدی انہوں نے لیول بڑھا دیا اور انسولین کا لیول بڑھ گیا جو کہ ہم نے نیچے رکھنا تھا۔ تو یہ جو ہے نا یہ دیکھیں ترتیب کتنے سادہ طریقے ہیں سر زندگی کو بہتر بنانے کے، بہترین، اور ہم نے کتنا کمپلیکیٹ کیا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دوں گا، سال میں 142 روزے، ہر منڈے اور تھرسڈے کو روزہ، پھر باقی سال کے، اور ہمیشہ تھوڑا سا کھاتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے، ٹھیک ہے جی۔
ہمارے یہاں تو اتنا بڑا، سر اور 3 یہاں تک کھانا آ جاتا ہے، شادیوں میں آپ دیکھیں نا حال سر کیا جی، ہوتا ہے، ہر جیسے بندہ دوبارہ کھانے کو ملنا ہی نہیں ہے، شادی کا کھانا ایسے کھاتا ہے جیسے زندگی کا آخری کھانا. آخری کھانا ہے. ویری انٹرسٹنگ سر. اب میں اگلا سوال آنا تھا تو میں کہا چلیں بیچ میں گیپ آیا ہے تو چلو تھینک یو جی، بہت شکریہ. اچھا موڈیفائبل تو سر یہ فیکٹرز ہم نے ڈسکس کر لی ہے. اب نان موڈیفائبل کے اندر ہم اس کو سر تھوڑا ہائی لائٹ کر دیجیے گا کہ اگر کوئی ٹائپ 1 کو تھوڑا بتا دیجیے گا کہ اس میں تو فنکشنل ہی نہیں ہے اگر ہمارا پینکریاس، تو اس میں پھر کیا کیا جا سکتا ہے، تو اس میں تو پھر ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یا جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے وہ اس کے اندر آ جائے گی سر. ویسے سر بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ پروگرام کر کے، یقین کریں تھینک یو سو مچ. کیونکہ 500 پلس ٹاک شوز کر چکا ہوں. اب اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ گیسٹ کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کون کتنے پیشن سے بول رہا ہے، اور پیشن جب ہوتا ہے نا سر اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. سر ہم نے تو آنیسٹلی اس کو زندگی کا نا اوڑھنا بچھونا بنا لیا. سر یہ بڑی سروس دے رہے ہیں آپ اس ملک کو. میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، میرے کتنے پیشنٹ جو ٹائپ 2 کے انسولین لے رہے تھے باہر سے، آلریڈی ہائپر انسولینیمیا ہے، ہم باہر سے انسولین ٹھوک رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ٹائیفائڈ کا ایک پیشنٹ ہے، ہاں جی، اس کو آپ کہتے ہیں ہر 2 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد پیناڈال کی 2 گولیاں کھا لو، اوئے ہوئے اس کا فیور تو نیچے آ جائے گا. ہیپیٹوٹاکسیسٹی کون دیکھے گا اس کی؟ تو ہیپیٹوٹاکس کے علاوہ سر جو آپ نے ٹائیفائڈ کے جو اصل بیماری ہے ہاں جی، اس کی تو کوئی دوائی نہیں دی. تو وہ تو اور خراب ہوگا. بالکل ایگزیکٹلی یہ ہے کہ اگر آپ ٹائپ 2 جس کا سی پیپٹائڈ یا انسولین لیول آپ نے کروایا وہ اچھا خاصا ہے، پھر بھی باہر سے آپ انسولین ٹھوک رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ سر جواب جو آپ دے رہے ہوں گے نا سوال کا، میں چائے پی لوں گا، جب میں سوال کر رہا ہوں گا تو آپ سیکھ لیجیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا، یہ تو آپ نے بڑے اچھے تفصیل سے عوام کو بڑا اس میں کلیئرٹی اب آ گئی ہوگی کہ جو 4 چیزیں سر نے بتائی ہیں وہ ہمارے اپنے اختیار میں، اپنے ہاتھ میں ہیں، کہ جن کے اوپر عمل کر کے ہم ان موذی امراض سے بچ سکتے ہیں، جن کو ہم غیر متعدی امراض کہتے ہیں، نان کمیونیکیبل ڈیزیز کہتے ہیں. اچھا اس میں یہ تو ہو گیا سر موڈیفائبل جو ہمارے اپنے اختیار میں ہیں. کوئی ایسے فیکٹرز بھی ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، جن کو ہم نان موڈیفائبل فیکٹر کہتے ہیں، جو شوگر اور موٹاپے کی وجوہات میں آتے ہیں؟ جی بالکل. ایک تو ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں رہتے ہیں، یہ بذات خود ایک رسک فیکٹر ہے. ہماری کارنرز چھوٹی ہوتی ہیں، ہمارا سارا جو ہے نا نظام ایسا ہے. ہمارا سر ایشیا کو کوئی خاص دعا تو نہیں ہے پورے کرۂ ارض میں جو بھی نیگیٹو چیز ہے وہ ہمارے ادھر ہی آ کر یہیں پہ ہے. ہماری نسبت بی ایم آئی جو انگریزوں کا ہے وہ زیادہ بھی ہوگا تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارا تھوڑا سا بھی بڑا نا تو ہمارے لیے بڑا. لہٰذا ایک تو اس کو ہم بدل نہیں سکتے، جینس کو تو چونکہ ہم نہیں پیدا ہی چینج یہاں کر ہوئے. سکتے. ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ ہے کہ کچھ حد تک جینیٹک پری ڈسپوزیشن بھی ہوتی ہے کہ آپ کا مطلب ڈائبٹیز میجر تو 2 ہی ہے نا، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. جی سر 95% آپ کی ٹائپ 2 ہے، لیکن جو 5% ٹائپ 1 ہے اس میں تو بچوں میں انسولین بن ہی نہیں رہی ہوتی. چلے وہ تو ایک ڈیفیکٹ ہو گیا نا سر، پیدائشی ڈیفیکٹ آپ کہہ لیں کہ وہ ہو گیا، تو ظاہری بات ہے باہر سے دینی پڑے گی. باہر سے دینی پڑے گی. پھر یہ ایک اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں، ایک سیڈ ہے فار ایگزامپل گندم کا ایک دانہ ہے، آپ اس کو اس ٹیبل پہ رکھ دیں وہ کبھی گرو نہیں کرے گا. آپ اس کو زمین میں دبائیں، تھوڑا سا پانی دے دیں، وہ اب گرو کرے گا. ہوا کیا، آپ نے اسے وہ سرکمسٹانسز، وہ انوائرمنٹ، وہ ماحول دے دیا جس میں وہ گرو کرے گا. تو اگر آپ کے اندر جینیٹیکلی بھی ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہوگی، آپ کو موٹاپا ہوگا، لیکن اگر جو میں نے چیزیں گنوائیں لائف سٹائل طرز زندگی سے آپ نہیں ہونے دیں گے، وہ نہیں ہونے دیں گے چاہے آپ کے اندر ہے وہ. تو لہٰذا ہم نے، بے شک ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پیدا ہوئے ہیں، 4-5 چیزیں ڈاکٹر صاحب میں کہوں گا جو پروگرام سن رہے ہیں نا وہ آج ہی کریں، وداؤٹ اینی ٹیسٹ، کوئی لیب ٹیسٹ نہیں، آپ کا خرچہ کوئی نہیں ہونا. اپنی ہائٹ ناپیں، جتنے انچیز آپ کی ہائٹ ہے اتنے کے جی آپ کا ویٹ ہونا چاہیے. ایک 6 فٹ کا بندہ ہے، 72 انچیز اس کی ہائٹ ہے، 72 گرام اس کا کلو گرام اس کا ویٹ ہونا چاہیے.
कितना और सादा उससे formula आधा से। उसका पेट होना चाहिए। वाह, अगर पेट उसका आधा नहीं है, ज्यादा बड़ा हुआ है, तो मीन्स कि वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम सेंट्रल ओबेसिटी है उसके अंदर। जी बिल्कुल, वो ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस का पेशेंट है। फिर ये है कि गर्दन के पीछे काला निशान पड़ जाएगा, एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, एक्जिला के नीचे। फिर एक और मैं बताऊं, ये हाथ की बैक साइड को आप देखें, ये जो नकल्स हैं इनका और ये दरमियान वाली उंगली का कलर, नकल्स अगर बहुत ज़्यादा डार्क है और दरमियान वाली उंगली का कलर जो है वो लाइट है, तो यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट। ठीक है जी। उसके बाद आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद बंदा फ्रेश होना चाहिए, उसे एनर्जी मिली, लेकिन आप बोझल फील कर रहे हैं। आप बोझल फील कर रहे हो, आपको गनूदगी छा रही है, इट मीन्स कि यू आर इंसुलिन। एक और मैंने नोट किया डॉक्टर साहब, वो किसी बुक में नहीं मिला, खाना खाते हुए आपको पसीना आ रहा है। काफ़ी लोगों को देखा है काफ़ी मैंने लोगों को देखा है, वो अपनी शुगर ज़रूर चेक करें, फास्टिंग इंसुलिन लाजमी चेक कराएं। कई पेशेंट में इस तरह डायग्नोज किए। ज़बरदस्त सर। फिर ये है कि आप रात पूरी सोते हो, सुबह उठते हो तो आप फ्रेश ही नहीं होते। ये वो चीज़ें हैं जो लेबॉरेटरी टेस्ट से हट के आप करेंगे तो आपको पता चल सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन से आप ऑब्जर्वेशन नोट कर सकते हैं इनको। चल जाएगा कि आपको। फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री है इनको, एक तो हमारे यहाँ सर तसव्वुर ये है कि टेस्ट कराने ही नहीं है। जब तक तेज बुखार ना हो, शदीद दर्द ना हो, हम अपने डॉक्टर के पास जाना पानी सर से जब तक निकल नहीं जाता सर, मिनहसुल कौम भी हम देखें, हमारी रिएक्टिव अप्रोच होती है कि हम हमेशा आग चिंगारी जब होती है ना उसको बुझाने की कोशिश नहीं करते अनलेस कि वो बहुत एक अलाव बन जाए, पूरा पूरा घर जलना शुरू हो, तब हमें दौड़ें लगती हैं और फिर फायर एम्बुलेंस आती है और फिर वो उसको वो करती है, फायर ब्रिगेड आती है। बिल्कुल। तो शुरू में तो इस कौम की वो है ही नहीं कि कोई प्रिवेंट करने के लिए कुछ किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये जलों में कुछ साल पहले झूला गिरा, भाई झूले तो सदियों से चल रहे हैं इस मुल्क में, किसी बंदे को ख्याल नहीं आया कि इनकी फिटनेस का भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, अनलेस कि वो सानहा हुआ, सैकड़ों बच्चे मरे, तब हुकूमत जागी है कि ओ हो ये तो झूला गिर गया, अब जिस इनका फिटनेस का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तो हमारे सर पूरी कौम का ये अलमी है सर। है ना, वो हमारे यहाँ क्या बन रहा है, डायलिसिस सेंटर बना दो, जी जी, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बना दो, इसलिए कि वो जल्दी विजिबल हो जाते हैं। एक बिल्डिंग खड़ी होगी, कैंसर के सेंटर बना दो। और यार ये इन चीज़ों की प्रिवेंशन करो, ब्लड प्रेशर शुगर को रोकोगे तो फिर आपके डायलिसिस नहीं ना होंगे, फिर हार्ट अटैक नहीं होंगे। प्रिवेंटिव अप्रोच ही नहीं है, प्रिवेंटिव अप्रोच ही नहीं है हमारी, इसलिए कि प्रिवेंशन का रिजल्ट आएगा 15-20 साल के बाद, उससे पहले इलेक्शन भी उससे होने पहले इलेक्शन नहीं होगा। तो दिखाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना सर। कुछ होना चाहिए, बिल्कुल। वेरी इंटरेस्टिंग सर। अच्छा सर, एक डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं, तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली नो डाउट पूरी दुनिया का सर उस पर कंसेंसस है, जो बात आपने की है कि ज़्यादा कंट्रोल आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर है, बिल्कुल। दवाई का रोल मिनिमल है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें दवाई की ज़रूरत पड़ भी रही है, उसके बावजूद कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये कितना अहम है कि मरीज़ जो है वो दवाई डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उतनी ही मिकदार में और उतनी ही फ्रीक्वेंसी से ले जिस तरह डॉक्टर साहब ने लिखी हुई है। देखिए डॉक्टर साहब, कोई भी जो मेडिसिन है जो कि कंट्रोल कर रही है, उसमें उसका एक ड्यूरेशन होता है एक्शन का। फिर ये होता है कि आपका जो खाना है ना, उससे प्रोपोर्शनेट आपकी डोज होती है। मसलन आप खाना डबल कर देते हो, डोज आपने वही रखी जो कि आपको डॉक्टर साहब ने बताई थी, आप शादी ब्याह पे गए, आपने डबल खाना खा लिया, तो उससे क्या होगा, असर आधा हो गया उस दवाई का। बिल्कुल। तो आप अगर खाना ही नहीं खाते, दवाई खा लेते हैं, तो वो आप हाइपो में चले जाएंगे। ठीक है जी। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जितनी खुराक डॉक्टर बताए और जितनी डोज और जिस टाइम पे, मतलब एक ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, वो एक दिन सुबह गोली खा लेता है ब्लड प्रेशर की, अगले दिन रात को खा लेता है, उसका क्या होगा कि कुछ टाइम तक जितना दवाई का असर है उसका बीपी कंट्रोल रहेगा, फिर उसने वो पूरा दिन नहीं खाई, रात को खाई, तो उसका बीपी बढ़ जाएगा। तो ये जो ऊपर नीचे होना है ना, उतार चढ़ाओ, ये ज़्यादा डैमेजिंग होता है। तो लिहाजा आपने फिक्स टाइम पे फिक्स डोज और फिक्स अमाउंट ऑफ फूड वो लेना है, तो फिर आप ठीक रहेंगे, अदरवाइज आपके लिए मसला बनेगा। अच्छा सर, एक और बड़ी चीज़ देखने में आई है, लोग सवाल भी करते हैं,
فار ایگزامپل آپ کا ایک پیشنٹ ہے انسولین کے اوپر، ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ ہم صبح شام انسولین لگائیں یا ایک وقت لگائیں یا جس طرح بھی آپ نے ڈیسائیڈ کیا. فرض کریں کہ صبح شام پیشنٹ انسولین لے رہا ہے، ٹھیک صبح کی ڈوز وہ لینا بھول گیا ڈیو ٹو اینی ریزن، کوئی مصروفیت تھی، کوئی ایک دم ایمرجنسی آ گئی، نہیں لی انسولین. رات کے ٹائم جب ٹائم ہوا تو اس کو یاد آیا ہو میں نے تو صبح انسولین نہیں لی، اور اس نے یہ کیا کہ انسولین کی ڈوز ڈبل کر دی کہ صبح والی بھی میں لے لوں اور رات والی بھی لے لوں. اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے اور یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ہے کہ جو وہ رات کو لے رہا تھا، ایک تو بات یاد رکھیں، اگر تھوڑی سی شوگر بڑی ہوئی ہے تو وہ اتنا نقصان جان لیوا دے نہیں گی. ہے. لیکن اگر یہ کم ہو گئی، جو کہ انسولین کے پیشنٹ میں کم اکثر ہو جاتی ہوتی ہے، ہائپوگلائسیمک شوق میں جو جاتی ہیں، ہائپوگلائسیمیا، تو وہ کئی دفعہ بڑا ڈیمیجنگ ہوتا ہے، خصوصاً اولڈ ایج میں. اچھا، اور بندہ سویا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. لہٰذا مس ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، آپ ریگولر ڈوز جو ہے نا وہ لیں، اور اپنے اگلے دن وہ دوسری ڈوز لے کے اس کو ایڈجسٹ کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ ڈوز کو ڈبل کر دیں تو وہ آپ کو رات کو ہائپو میں لے جائے گی، تو وہ آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا. سر میں نے ایک مریض کی ڈیتھ ہوتے دیکھی ہے اس طریقے سے بالکل ایسے ہی کہ رات کو ڈبل ڈوز کر دی، ہاں جی بھول گئے کہ بھی یہ شاید میں نے مطلب وہ ڈبل ڈوز ہوئی انسولین کی. اب رات میں نیند میں پتہ بھی نہیں چلا، ہائپوگلائسیمیا ہوا، شوگر لیول کریٹیکلی لو ہوا اینڈ ہی واز فاؤنڈ ڈیڈ. برین ڈیمیج ہو گیا. بالکل. تو ناظرین، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر صبح شام کی دوائی شوگر کی آپ لے رہے ہیں تو کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ صبح کی اگر آپ بھول گئے ہیں تو رات کو ڈبل ڈوز کے ساتھ لے لیں. بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، وقتی طور پر اگر تھوڑی سی بڑھ بھی گئی ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، تو رات کو جو آپ نے ڈوز لینی ہے وہ آپ نے وہی لینی ہے جو لکھی گئی ہے، ڈبل نہیں کرنا کسی صورت بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور میں برننگ سا کوشچن آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر، میں نام تو نہیں لینا چاہتا، اچھا نہیں لگتا، لیکن سوشل میڈیا پہ بڑا چرچا ہے جناب ان ڈاکٹر صاحب کا جو کہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے، ہی از ناٹ اے کوالیفائڈ ڈاکٹر. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کے تمام ڈاکٹر، چاہے امریکہ ہے، چاہے یورپ ہے، چاہے پاکستان ہے، وہ غلط کہتے ہیں کہ جناب شوگر جو ہے وہ دائمی مرض ہے اور ساری زندگی آپ کو اس کو مینیج کرنا ہے. تو میں ایک ایسا کورس دیتا ہوں جو جڑ سے ختم کر دیتا ہے شوگر کو. ڈاکٹر صاحب اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں آپ کہیں گاڑی پہ، مجھے یاد ہے اسٹوڈنٹ لائف میں بسوں پہ جاتے تھے تو وہاں پہ ایک بندہ سانپ کی سری کا سرما بیچ رہا ہوتا تھا، کوئی میدے کی دوائی بیچ رہا سانڈے ہوتا کا تیل تھا، بھی بک رہا ہے جی، سب کچھ بک رہا تھا. ہاں جی. تو میں نے اپنے ایک پیشنٹ سے پوچھا، وہ بھی اسی طرح کویک کے پاس گیا. میں نے کہا یار یہ بتاؤ تمہارا جوتا خراب ہو جائے کس کے پاس جاؤ گے؟ اس نے کہا جی موچی کے پاس. تو میں کہا درزی کے پاس کیوں نہیں چلے گئے؟ کہتے ہیں جی درزی کیسے کر سکتا ہے؟ تو میں نے کہا کپڑے کس سے سلواؤ گے؟ موچی سے. کہتا ہے نہیں درزی سے. اور میں نے کہا یہ جو چیزیں ہیں تمہارے جسم سے، یہ ساری چیزیں سستی ہیں نا. تمہاری ایک آنکھ کی قیمت مجھے بتاؤ کتنی ہوگی؟ تمہارے ایک عضو کی قیمت کتنی ہوگی؟ کہتا جی وہ تو کوئی قیمت کروڑوں میں بھی نہیں ملتا. تو میں نے کہا جو اتنا مہنگی چیز ہے اس کو آپ ایک ایسے بندے، ڈاکٹر آپ کو دوائی لکھ کے دیتا ہے، ساتھ والی ہمسائی کہتی ہے نا کیپسول نہ کھائیں، تو بڑا سخت ہے جی، گرم ہے گرم ہے. اچھا یہ بھی وہیں پہ چھوڑ دے گا. اور میں نے کہا یار کوئی خدا کا خوف کرو. ہمیں ڈاکٹر صاحب آپ خود ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے ایف ایس سی کیا، کتنے سال ہمارے پڑھے، راتیں لگ جاتی ہیں پڑھنے میں سر، پڑھ کے، اور اس کے بعد ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں. ساری زندگی ڈاکٹر پڑھتا ہے سر، ساری زندگی، کیونکہ ریسرچ ہوتی رہتی ہے، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اور ایک بندہ ایک سر ہے، لٹل نالج از ڈینجرس. او یس. جب کسی کو تھوڑا سا پتہ چل جائے نا، وہ تو کہے گا دنیا کے تو اس کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اور وہ بندہ جناب اس طرح سے کر کے کہ کسی دنیا کے ڈاکٹر کو کوئی پتہ نہیں، اب وہ صاحب ایک پاؤڈر بھی بیچ رہے ہیں، کچھ بھی بیچ رہے ہیں. تو خدا را میری ڈریپ سے گزارش ہے اور میری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ کووڈ میں سر ایک وکیل صاحب کی ویڈیو آئی، وہ کہا کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، یہ آپ نے کھانا ہے زیتھرومائسن، فلانی چیز کھانی ہے، فلانی چیز کھانی ہے، اور بس. وکیل صاحب دوائی بھی لکھ رہے ہیں، دوائی بھی لکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. تو یہ جو ٹرینڈ ہے نا،
یہ بہت غلط ٹرینڈ ہے. سر یہ ہمارے اداروں کو نوٹس لینا یہ ان کو چاہیے، نوٹس دیکھیں لینا سوشل میڈیا کے چاہیے. اوپر بین کرنا چاہیے اس طرح کے اور لوگوں کو. ایک جناب اور المیہ سر جو سوری میں قطع کلامی کر رہا ہوں، وہ پھر میرے ذہن سے نکل جائے گی بات. اب ساری چونکہ ڈاکٹر کمیونٹی میری دوست ہی ہے، اب تو ماشاءاللہ پروفیسر لیول تک لوگ چلے گئے ہوئے ہیں کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ڈاکٹرز کے کلینکس کے اوپر تو بڑا انہوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے، جبکہ یہی قریبی مزانگ بازار بھی ہے، ادھر اب کویک بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بغیر کسی روک ٹوک کے پریکٹس کر رہا ہے، اس کے اوپر وہ ہے ہی کچھ نہیں، کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے اور سوشل میڈیا کے اوپر تو پوری دنیا میں وہ بتا رہا ہے، اور آپ کے ریگولیٹرز ہیں، ہیلتھ کے ادارے ہیں، وہ دیکھ کے وہ بھی پروگرام دیکھ کے اگنور کیے جا رہے ہیں. یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایکشن کیوں نہیں ہوتے اس کے اوپر. گفتی رگ چھیڑ دی. یہ ہیلتھ کیئر کمیشن جب بنا تھا نا، میں اس کا ممبر تھا سر، اس ٹیم کا. ہم نے انہیں جب وہ سیکٹری تھے، وہ ان سے کہا کہ یار یہ ایک نیا انسپیکٹر کلچر آپ بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم نے 2 کام کرنے، ایک تو کویکری کو ختم کرنا ہے، دوسرا امپروومنٹ ان ہیلتھ ڈلیوری سسٹم. میں نے کہا جی امپروومنٹ کیسے آئے گی؟ انہوں نے کہا جی ہم کیٹیگرائز کریں گے کہ یہ A کلینک ہے، یہ B کلینک ہے، یہ C کلینک ہے. اس سے کیا فرق پڑے C گا؟ والا کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا کہ میں اپنا یہ چیزیں امپروو کر کے میں B میں جا سکتا ہوں، یہ چیزیں امپروو کر کے میں A میں جا سکتا اچھا، ہوں. اس کا انسینٹیو کیا ہوگا ڈاکٹر کو؟ کیا انسینٹیو؟ جی میں اچھا چلے خیر. جی تو وہ کیا تھا کہ وہ کسی حد تک تھوڑا سا یہ ہے، اور کوئی پینلائز نہیں کیا جائے گا کوالیفائڈ ڈاکٹر کو. کویکری یہ ختم نہیں کر سکے. وہ بدستور جاری ہے. کوالیفائڈ ڈاکٹرز کے یہ کلینک سیز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کوئی دنیا کا قانون نہیں کہتا کہ آپ کوالیفائڈ ڈاکٹر کے کلینک کو سیل کریں. تو یہ جو ہے نا، یہ ہمارا، اور جن کو پکڑنا چاہیے ان کی منتھلیاں لگی ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی. وہ جاتے ہیں، وہ جا کے ان سے پیسے لیتے ہیں، اور وہ چل رہے ہیں. کویکری بلکہ فلرش کر رہی ہے. تو کوالیفائڈ ڈاکٹر بلکہ تنگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بہتر ہے کہ آپ اس کو چھوڑ ہی دیں. بند سر اس ملک میں تو رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے گردے کی پتھری کا بغیر آپریشن علاج، نیچے فون نمبر دیا ہوا ہے. اب اس کو چیک کرنے کے لیے کوئی نہیں، آپ اس فون نمبر کے اوپر جو ایڈیو ہیلتھ ہے وہ کال کرے، جا کے پتہ کریں گے بھی کون بندہ ہے جو یہ. اور ڈاکٹر صاحب اس وقت سب سے زیادہ جو کویکری ہو رہی ہے نا، وہ میڈیکل سٹور پہ ہو رہی ہے. یس، بندہ آتا ہے، مجھے کھانسی ہے، علامات بتائے گا اور وہ دوائی دے اچھا دے آپ گا. بہتر جانتے ہیں کہ ایک بخار ہے، اس کی ایک ریزن نہیں ہوتی. کھانسی ہے، اس کی ایک ریزن سر ہم نہیں. ڈیفرینشیل ڈائگنوسس کرتے ہیں یہی تو ڈائگنوز کرنا ہے ڈاکٹر نے کہ ہے کس وجہ سے. ورنہ تو یہ 10ویں جماعت کے لڑکے کو بتا دو کھانسی بخار کا میں یہ یہ دینی شربت ہے، بخار کا یہ ہے، یہ تو وہ کر لے گا. یہ بڑا المیہ ہے جی. بالکل سر اب ہم آتے ہیں ذرا متعدی امراض کی طرف بھی، کہ آپ کی کلینکل پریکٹس میں اس وقت ہمارے ملک میں کچھ حد تک تو ہم نے کافی کنٹرول کر لیا ہے. آپ ماشاءاللہ جو ہمارا بچوں کا حفاظتی ٹیکوں کا پروگرام ہے، آپ اس میں بھی ایک ایڈوائزری رول میں ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. تو جس طرح ہیپیٹائٹس بی کا انسیڈنس بہت ڈراسٹکلی کم ہوا ہے ہمارے ملک میں. بالکل سی کا اس طرح سے نہیں ہوا کیونکہ اس کی ویکسین کوئی نہیں ہے. جی. تو اس وقت جو زیادہ تر انفیکشن ہمارے ماحول کے اندر یا ہمارے پیشنٹس کو متاثر کر رہی ہیں، وہ کون کون سی ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ہے کہ مختلف وائرل اور بیکٹیریل اور پروٹوزوئل انفیکشنز ہیں. ہمارے ہاں جو واٹر بارن ڈیزیزز، اور اسپیشلی موسم گرما میں، یہ جو اب برسات کا موسم ہے، اس میں جو بہت زیادہ پیشنٹ آ رہے ہیں، اس میں ڈائریا ہو گیا، کالرا. اچھا لوگ جو ہے نا ہر بیماری کو کہہ دیتے ہیں ہیضہ. جو کالرا ہے نا، ٹپیکلی ہیضہ جو ہے، اس میں پیشنٹ نان سٹاپ لوز موشن، اور بڑی جلدی وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے، اس کا جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، بی پی انتہائی لو. میرے پاس کل ایک لڑکی آئی 16-17 سال کی، اس کے پلس لیس بی پی لیس تھی. وہ تو کریٹیکل ہوئی ہوگی، بہت زیادہ کریٹیکل. اس کو ڈبل برینلا پاس کر کے رش کیا ہوگا، رش کیا فلوئڈ، پھر اس کی پلس واپس آئی. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح پھر یہ ہے کہ آپ کا پولیو، وہ اس سیف ڈرنکنگ واٹر اگر نہیں ہے تو یہاں سے، چونکہ فیکو اور روٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ پھیلتے ہیں، ہیپیٹائٹس اے اور ای، یہ دونوں جو ہیں آپ کے اس طرح بیسیلری ڈیسینٹری، امیبک ڈیسینٹری، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے پولوٹیڈ واٹر کی وجہ سے. ہاتھ دھونا ہم نے سیکھ لیا تھا کووڈ میں، لیکن پھر ہم بھول گئے. اب جو ہمارا ورکر ہے جو کہ ریسٹورنٹ میں کام کر رہا ہے، وہ ٹوائلٹ جاتا ہے، وہ ایسے ہی ہاتھ کر کے، اس نے کوئی صابن سے نہیں دھونے، کوئی صحیح طرح پراپر اس نے کلیننگ نہیں کرنی، اور اسی سے سلاد بنانے ہیں، اسی سے سلاد بنا رہا ہے، اس سے ملک پروڈکٹ، دہی شہی رائتا اسی سے بنا رہا ہے، وہ ٹرانسفر کر رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح
اچھا پھر جو دوسری بیماریاں جو بچوں میں تھی بہت زیادہ، اس وقت 13 جو ہے نا حفاظتی ٹیکے ہیں موجود 13 بیماریوں کے، رائٹ سر. ٹھیک ہے جی. اس میں آپ کا ٹی بی کا، پھر پولیو، پھر اس کے بعد آپ کا ہیپیٹائٹس بی، پھر فلو کا ویکسین، ڈفتیریا جو خناک ہوتا ہے، اس کے بعد ٹیٹنس تشنج، اس کے بعد کالی کھانسی، خسرہ بھی آ گیا سر. خسرہ آ جائے گا، ممپس وغیرہ کا جو کان کن پیڑے پیڑے. ہیں وہ آ جائیں گے، پھر روٹا وائرس. یہ بچوں میں بہت زیادہ کامن تھا اور اتنا زیادہ ڈی ہائیڈریٹ کرتا تھا. اس کے خلاف ویکسین آنے سے بہت زیادہ انسیڈنس جو ہے روٹا وائرس کا. اور مجھے یاد ہے سر یہ ہمارے ای پی اے پروگرام میں آنے سے پہلے کافی ایکسپینسو ویکسین تھی یہ، بہت اور اب حکومت پاکستان مفت دے رہی وہ ہے. مفت دے رہی ہے. پھر انفلوئنزا کا ہو گیا، پھر ٹائیفائڈ کی ویکسین، پھر ریسنٹلی جو یہ ایچ پی وی ویکسین ہے سروائکل کینسر کے لیے سروائکل جو، کینسر جی کے بالکل لیے، سر. وہ گورنمنٹ دینے جا رہی ہے، بلکہ دے رہی ہے، اس میں پروگرام میں شامل اور ہوگی. یہ میرا خیال ہے واحد کینسر ہے جو ویکسین سے پریونٹ ہو رہا ہے. ویکسین پریونٹیبل کینسر ہے. Yes. ٹھیک ہے جی. اور لوگ اس میں بھی ہمارے یہاں تو ابھی پولیو پہ بھی لوگوں نے پوری دنیا بڑے سے بڑے فتوے آ گئے سر کہ جی پتہ نہیں کس لیے وہ ہو کس رہا ہے. لیے ہے، یہ ہماری نس بندی کر دیں جی گے، جی یہ بالکل. کر دیں گے، وہ کر دیں گے. کانسپریسی تھیوریز تو ماسٹر ہے یہ اچھا قوم آپ جی. اندازہ کریں پوری دنیا سے ریڈیکیٹ ہو گیا پولیو، صرف افغانستان اور پاکستان میرا خیال ہے دو رہ گیا. بس ملک رہ گئے ہیں. اور اگر یہ نس بندی کرتا ہوتا تو ہماری تو آبادی مطلب ہے کہ کوئی کئی گنا بڑھ گئی ہے. 18 کروڑ رہ جاتی ہے اب تک تو. اب تو جناب لیٹسٹ جو ہے 26.5 کروڑ ہو گئی ہے. تو یہ دیکھیں یہ بس ایسی ہے. اور یہ اس کو پتہ چلتا ہے جس کا بچہ پولیو Yes. زدہ ہو جائے ساری عمر کے لیے. ہمارے کئی میرا ایک colleague دوست ہے تھے. سر، جی ہاں. اس زمانے میں نہیں پولیو کی ویکسین ہی تھی، تو وہ ابھی گورنمنٹ جاب میں ہے وہ، تو اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ بالکل مطلب کچھ نہیں کر ایک ٹائم ٹانگ اس کی مفلوج ہے، بالکل آپ کچھ نہیں کر سکتے. بالکل. اور یہ ہیومن پیپلوما وائرس بھی یہ ضرور کروانی چاہیے سر. میں سر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ملتان کا ایک فیوڈل لارڈز کی بیٹی تھی، اس کو یہ سروائکل کینسر ہو گیا. انہوں نے اپنے گھر نہیں رکھا، اتنی سمیل تھی اس میں. لاہور میں ایک پرائیویٹ کلینک میں روم لیا اور پرفیوم چھڑک چھڑک کے اس روم میں، کوئی جانے کے لیے گھر والا تیار نہیں ہوتا تھا. اور وہ بیچاری سسک سسک کے مری، جو کہ ایک ٹیکے سے بچ سکتی تھی، پریونٹ ہو سکتی تھی. کتنی بدقسمتی کی بات ہے بہت سر بدقسمتی کی بات. کہ سائنس یہاں تک پہنچ گئی ہے اور ہم ساری چیزیں ہونے کے باوجود گورنمنٹ فری دے رہی ہے، بالکل. اور لوگ جو ہیں وہ پھر بھی ریلکٹنٹ ہیں لگوانے کو تیار لوگوں نہیں نے ہیں. اسکولوں میں بچیوں کو بھیجنا جی، ہم نے تو اس دن بھیجا ہی نہیں ہے جب ٹیم آنی تھی. ہم نے تو کہا، میں نے ایک پیشنٹ کو کہا، میں نے کہا 20,000 کی یہ ویکسین تھی جی. جو آپ کو فری لگنی تھی، اور آپ کی بچی نے ہمیشہ کے لیے اس سے سیو ہو جانا تھا. پھر وہ کہتی ہے مجھے، ہمیں تو اس کا کسی نے بتایا ہی نہیں. نیگیٹو پروپیگنڈا ہمیشہ زیادہ پھیلتا ہے. وہ ہمارے ملک میں تو بہت پھیلتا ہے جی سر. بالکل بالکل. منفیت تو اور سنسنی تو ایسے پھیلتی ہے، بہت زیادہ. اچھی چیز تو خیر مشکل سے پھیلتی ہے، لیکن یہ چیزیں تو جو ہیں وہ بہت زیادہ وہ پھیل رہی ہوتی ہیں سر. اچھا سر، اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی جس میں اکیڈمی آف فیملی فزیشنز آف پاکستان کا جو کردار ہے صحت عامہ کی بہتری کے لیے اس کو بھی اجاگر کیا گیا. اور پھر ہم نے متعدی امراض اور غیر متعدی امراض کے اوپر بھی بڑی سیر حاصل گفتگو کی. تو میں آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جو عوام ویورز پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو ان دونوں قسم کے امراض کے بارے میں آپ ٹیک ہوم میسج کیا دینا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر عامر صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا پروگرام آپ کر رہے ہیں. میں پبلک سے یہ کہوں گا کہ جو تو ہماری ہیں کمیونیکیبل ڈیزیز، جو متعدی امراض ہیں، آپ ایک کام کر لیں، آپ پانی کو یا بوائل کر لیں. اور خصوصاً یہ جو ہے اپنا برسات کا موسم، اس میں بازار سے آپ نے کوئی گندے جو پھل، کٹے ہوئے پھل ہیں وہ نہیں لینے. ملک پروڈکٹس کو کوشش کریں اوائڈ کرنے کی. وہ چیزیں جو گرم ہو سکیں، جو پک سکیں، وہ استعمال کریں. اور اپنے جب ٹوائلٹ میں جائیں، بچوں کو بھی یہ سکھائیں، خود بھی یہ سیکھیں کہ صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھونا ہے. یہ تو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، اس کے لیے آپ نے اپنا لائف سٹائل بہتر کرنا ہے. کیا کرنا ہے کہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس جو میں نے گنوائی تھی لسٹ، وہ نہیں کھانے. دن میں بار بار نہیں کھانا، صرف 2 بار کھانا ہے. نیند اپنی پوری کرنی ہے. ورزش آپ نے کرنی ہے کم از کم آدھا گھنٹہ. اور آپ نے اپنے آپ کو دیکھیں، جو
آپ نے اوپر نہیں دیکھنا، اپنے سے اوپر نہیں دیکھنا. بے شمار لوگ اس دنیا میں آپ سے نیچے ہیں، ان کو دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں. جب شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتیں اور بڑھا دیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بچ ہی تب سکتا ہے جب ہم پریونشن کے اوپر زور دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر طارق محمود میاں صاحب کی گفتگو سنی، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں اکیڈمی آف فیملی فزیشنز آف پاکستان کے. اور آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے ملک میں اس وقت وبائی صورتحال اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ ان بیماریوں میں ہمارا شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے اور موٹاپا ہے. اور یہ تینوں بیماریاں جو ہیں اس کا زیادہ تر تعلق ہمارے طرز زندگی کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ڈاکٹر طارق نے کس طریقے سے اکیڈمی آف فیملی فزیشنز آف پاکستان کی خدمات، جو کہ عوام کے صحت عامہ کے مسائل سے نمٹنے کے لیے اور بہتر صحت کے لیے جو اقدامات اکیڈمی کر رہی ہے، اس کے اوپر کافی تفصیلی گفتگو کی. آخر میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.